बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम उम्रा का मुकम्मल तरीका जानेंगे कि आपको उम्रा में कौन से अरकान हैं जो अदा करने हैं, कौन सी पाबंदियां हैं जो अब हम एहराम बांध लेते हैं तो हमारे ऊपर लागू हो जाती हैं, कौन सी गलतियां हैं जिनसे हमने बच कर रहना है, कौन सी दुआएं हैं जो हमने पढ़नी हैं। सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो के अंदर इन सारी चीज़ों का अहाता करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। आपने पूरी वीडियो को देखना है और आगे भी शेयर करना है, दूसरे लोगों का भी इस्तेफादा हो। जो लोग उम्रा के लिए जाना चाहते हैं, फिर उनको जो पहली दफ़ा जाते हैं ख़ुसूसन, उनके जहन में ये सवालात होते हैं कि हमने उम्रा कैसे अदा करना है। ये वीडियो मुकम्मल आप देख लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो सारे सवालात के जवाबात आपको इस वीडियो के अंदर ही मिल जाएंगे। नाज़रीन इकराम, उम्रा एक अजीम और बड़े अजर वाली इबादत है और इसका फिर कोई ख़ास वक़्त मुतय्यन नहीं है। साल में आप किसी भी वक़्त उम्रा अदा कर सकते हैं। लिहाजा वो मर्द या औरत जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौफ़ीक़ दी है और इस्तिताअत दी है, उनको ताकत दी है कि वो मक्का पहुँच सकें, तो फिर वो वहाँ पहुँच कर उनको उम्रा की सआदत ज़रूर हासिल करनी चाहिए। उम्रा के हुक्म के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें अहले इल्म का इख्तिलाफ है कि क्या उम्रा भी हज की तरह ज़िंदगी में एक मरतबा वाजिब होता है या नहीं होता। तो बाज़ अहले इल्म इस चीज़ के कायल हैं कि उम्रा भी साहिब इस्तिताअत के लिए हज की तरह एक दफ़ा ज़िंदगी में वाजिब होता है। अगर आपको ताकत है तो फिर आपको ज़रूर जाना चाहिए। इसके बहुत सारे दिगर रूहानी फ़वाइद भी हैं जो हम हासिल कर सकते हैं। इसमें खैर व बरकत भी है, दुनिया की भी और आखिरत के एतबार से भी। नाज़रीन इकराम, उम्रा का तरीका बहुत आसान है और जितना आसान है उतना ही हम अपनी कम इल्मी की वजह से या जहालत की वजह से आप कह लें, हम इसमें बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं। हमने खुद देखा है लोगों को कि वो ऐसी ऐसी बड़ी गलतियां कर रहे होते हैं कि उसका उनके ऊपर दम उसकी वजह से वाजिब हो जाता है, लेकिन फिर वो ना उस उम्रे को दुरुस्त करते हैं, ना वो दम देते हैं और ना ही उस उम्रा की वो कज़ा करते हैं। तो वो ज़ाहिर है फिर उनके ऊपर हमेशा के लिए बाकी रह जाता है। इसलिए ये सारी चीज़ें आज हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। मसनून आमाल हमने आपको बताने हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं और आपने जो किए हैं, जो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने किए हैं। तो उन गलतियों को भी हम इसमें हाईलाइट करेंगे जो गलतियां अमूमन लोग वहां पर करते हैं। उम्रा में 4 चीज़ें हैं, 2 उसमें से फ़र्ज हैं और 2 उसमें से वाजिब हैं। पहला काम जो है, जो फ़र्ज की हैसियत रखता है, वो ये है कि हुदूद हरम के बाहर एहराम बांधना, ये फ़र्ज है उम्रा के अंदर। नंबर 2 के ऊपर तवाफ़ करना, काबतुल्लाह का 7 चक्कर पूरे करना, ये फ़र्ज़ है उम्रा के अंदर। और अगर ये छूट जाए, यानी आपने एहराम नहीं बांधा, आपने तवाफ़ नहीं किया, ये दोनों काम छूट गए, एक काम छूट गया तो उम्रा बातिल हो गया। नए सिरे से आपको सारा काम करना पड़ेगा, आपको एहराम बांधना पड़ेगा और फिर आप अपना उम्रा कर सकते हैं। और 2 काम जो वाजिब हैं उनमें से एक तो सफ़ा मरवा के सही करना है और दूसरा काम यह है कि आपने कसर या हलक करवाना है। अब ये हलक और कसर क्या है, इनकी बात हम आगे भी करेंगे ताकि सारी वजाहत के साथ इसको भी हम करेंगे ताकि सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएं और समझ आ जाएं। मैंने बता दिया आपको कि 4 काम है इसमें। मिक़ात से एहराम को बांधना, दूसरा काबतुल्लाह के 7 चक्कर लगाना और फिर वो 2 नफल भी पड़े जाते हैं, तीसरा काम है साई करना, चौथा और आखिरी काम है सर के बाल यानी हलक करवाना या कसर करवाना। ये 4 काम हैं। अगर आपने इन चारों चीज़ों को समझ लिया और इनको आपने कर लिया तो आपका उम्रा मुकम्मल हो गया है। उम्रा की सुन्नतें बहुत सी हैं, मुतअद्दिद हैं। जैसे एहराम के वक़्त गुस्ल करना, ये उम्रा की सुन्नत है। ये मर्द और औरत दोनों के लिए है कि जब वो एहराम बांधने लगें तो वो गुस्ल कर लें। जब आप गुस्ल कर लें तो फिर अपने जिस्म के ऊपर खुशबू लगा लें, एहराम के ऊपर नहीं, जिस्म के ऊपर। गुस्ल के बाद आप जिस्म के ऊपर खुशबू लगा लें, यह भी सुन्नत है। और एहराम का लिबास मर्दों के लिए सफ़ेद होना, यह सुन्नत है। एहराम बांध कर तलबिया पुकारना, यह सुन्नत है। जब आप तवाफ शुरू करें तो तवाफ शुरू करने से पहले इस्तिबा करना, यानी अपना दायां कंधा जो है ये खोल लेना, ये भी सुन्नत है। तो ये वीडियो फ्रंट कैमरे से है तो हो सकता है आपको बायां लगे, लेकिन दायां कंधा मैं कह रहा हूं, दायां कंधा खोल लेना ये भी सुन्नत है। और इसी तरह तवाफ के पहले 3 चक्कर जो हैं उनमें रमल, ये मर्दों के लिए है, औरतों के लिए नहीं। रमल यानी तेज चलना, अपना बाजू हिलाते हुए पहलवानी चाल में, या थोड़ा सा पाँव को झटका देकर चलना। जैसे पहलवान जब मैदान में आते हैं, अखाड़े में आते हैं कुश्ती के लिए, तो उस वक्त जो उनकी एक चाल होती है, उस चाल से
چلنا، اس کو رمل کہا جاتا ہے، اور یہ مردوں کے لیے ہے۔ پہلے 3 چکروں میں اگر یہ ممکن ہو، اگر رش بہت زیادہ ہو اور آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر اس میں یہ کرنا، اس کے بغیر آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ لیکن سنت جو ہوتی ہے نا، سنت اعمال، یہ ہمارے اعمال کا ایک میک اپ، جس کو ہم کہتے ہیں نا، ایک میک اپ ہوتا ہے کہ عورتیں، مرد جو ہیں، آج کل تو مرد بھی بہت زیادہ میک اپ کرتے ہیں، تو وہ اس سے ایک خوبصورتی آتی ہے چہرے کے اوپر۔ تو یہ سنت جو ہے ہمارے اعمال کا ایک میک اپ ہے، ان سے ہمارے اعمال میں خوبصورتی آتی ہے اور یہ اللہ کے حضور قبولیت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو یہ کرنا، اور پھر اس طرح رکن یمانی کا استلام کرنا، حجر اسود کا بوسہ یا استلام کرنا، اشارہ کرنا، یہ سنت میں ہے۔ سعی کے اندر مردوں کے لیے جب وہ اوپر جو لائٹیں لگی ہیں یہ والی، سعی کے دوران ان لائٹوں کے نشان تک، جہاں سے شروع ہوتی ہیں جہاں سے ختم ہوتی ہیں، اس دوران بھاگنا، تیز چلنا، یہ مردوں کے لیے ہے۔ عورتیں یہاں پر تھوڑا قدم تیز کر لیں لیکن بھاگیں گی نہیں۔ مردوں کے لیے ہے کہ یہاں سے بھاگنا، یہ سنت ہے۔ طواف اور سعی، اس کے درمیان میں ذکر کرتے رہنا، دعائیں کرتے رہنا، ان میں مشغول رہنا، درود شریف پڑھتے رہنا، جو بھی دعائیں آپ کو یاد ہیں وہ کرتے رہنا، یہ سنت ہے۔ بطور خاص رکن یمانی اور حجر اسود، یہ جو ایریا ہے نا، اتنا رکن یمانی سے حجر اسود کا، اس ایریے میں، اس جگہ کے اوپر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس دعا کا پڑھنا، صفحہ مربع کے اوپر دعا کرنا، یہ ساری چیزیں سنت میں سے آ جاتی ہیں۔ فرائض اور واجبات میں نے آپ کو بتا دیے، وہ 4 ہیں، 2 فرائض ہیں، 2 واجبات ہیں۔ ان کے چھوٹنے سے فرائض چھوٹیں گے، عمرہ بالکل نہیں ہوگا۔ واجبات چھوٹیں گے، آپ دم دیں گے یعنی ایک بکرا ذبح کریں گے تو آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ جس طرح سجدہ سہو ہوتا ہے، ہم نماز میں کر لیتے ہیں تو وہ مکمل ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، میں نے پہلے بھی عرض کر دیا کہ سنت اعمال کو صرف یہ کہہ کر چھوڑ دینا کہ سنت ہے کوئی بات نہیں، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ سنت کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ جب آقا کریم کی سنت ہے تو جیسی آپ کی ذات بڑی ہے ویسے ہی آپ کا نقش پا بھی عظمت والا ہے۔ تو سنت ہی سے سارا کچھ چلتا ہے بھائی، سنت بھی نہ چھوڑیں، سنت اعمال بھی کریں۔ اچھا، ممنوعات کی اگر ہم بات کریں، مکمل طریقہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا، سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گا، اور آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ کہیں پڑھنے کی، نہ دیکھنے کی۔ آپ جب وہاں پہنچیں گے تو آپ خود ہی سارے اعمال کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب ہم بات کرتے ہیں ممنوعات احرام۔ جب ہم احرام باندھ لیتے ہیں، احرام کی نیت ہم کر لیتے ہیں، اب ہم نے کہاں سے کرنی ہے وہی میں بتاتا ہوں۔ پہلے ممنوعات کو آپ سماعت کیجیے۔ احرام ہم نے باندھ لیا، نیت ہم نے کر لی، اب کون سی ایسی ممنوعات ہیں جو ہمارے اوپر لاگو ہو جاتے ہیں؟ ان میں سے بالوں کو کاٹنا، ناخن کو کاٹنا، مرد کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا، اور خوشبو لگانا۔ پہلے میں نے ذکر کیا ہے وہ ہے غسل کر کے جسم پر خوشبو لگانا، احرام پر نہیں۔ جب آپ نے احرام باندھ لیا، نیت کر لی، اب نہ جسم پر نہ احرام پر کہیں پر بھی خوشبو آپ نہیں لگا سکتے۔ مرد کا سر ڈھانپنا، جب احرام باندھ لیا، نیت کر لی، اپنا سر وہ نہیں ڈھانپ سکتا۔ عورت کے لیے دستانہ پہننا اور باقاعدہ نقاب لگانا، ایک ہے اوپر سے، ایک آپ نے جو عبایا پہنا ہے اور سکارف پہنا ہے وہ نہیں، اس کے ساتھ اگر آپ جس طرح برقع پہنتے ہیں وہ نقاب لگا لیا، یہ غلط ہے۔ آپ اوپر سے ایک دوپٹے کے ساتھ، کپڑے کے ساتھ اپنے چہرے کو خواتین ڈھانپیں گی، اس طریقے سے وہ ڈھانپ سکتی ہیں چاہے پردہ ہو جائے، لیکن ساتھ اس کے نہیں لگانا جیسے برقعے کے ساتھ نقاب لگایا جاتا ہے۔ اسی طرح عقد نکاح کرنا یہ بھی ممنوعات احرام میں سے ہے۔ جماع کرنا یہ بھی ممنوعات احرام میں سے ہے۔ اسی طرح شکار کرنا یہ بھی ممنوعات احرام میں سے ہے۔ یہ چیزیں ساری ممنوعات احرام میں سے ہیں۔ ہم مناسک عمرہ کے اوپر بات کریں گے کہ جو مناسک عمرہ ہیں وہ کیا ہیں اور کس طریقے سے ہم عمرہ مکمل کر سکتے ہیں بغیر کسی غلطی کے۔ ہم نے پہلے عرض کر دیا، احرام باندھنا، طواف کرنا، سعی کرنا اور حلق یا پھر قصر، یہ مکمل عمرہ ہے، یہ عمرہ کے مناسک ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے احرام باندھنا۔ اب اس کو سمجھ لیجئے کہ میقات سے احرام باندھنا یہ کیا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ احرام کہتے ہیں حج یا عمرہ کی نیت کرنا، جیسے کوئی میقات سے غسل کر کے احرام کی چادر لگا کر وہ صرف اتنا ہی کہہ دے لبیک عمرہ کہہ دے، یا پھر ویسے اپنی زبان میں وہ نیت کر لے کہ یا اللہ میں عمرہ کی نیت کرتا ہوں، میں حج کی نیت کرتا ہوں، تو یہ الفاظ کہہ دے، تلبیہ پڑھ لے، اب وہ احرام میں داخل ہو جاتا ہے، وہ محرم کہلائے گا۔ اور احرام کے جتنے ممنوعات ہم نے ذکر کیے ہیں یہ سارے کے سارے ممنوعات اس کے اوپر لاگو ہو جاتے ہیں۔ میقات سے احرام باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام دنیا سے جتنے لوگ حج اور عمرہ کے لیے آتے ہیں ان کے واسطے مکہ مکرمہ کے چاروں طرف
5 میقات ہیں جو آپ نے متعین فرمائے ہیں، شریعت نے متعین فرمائے ہیں۔ حج یا عمرہ کرنے والا میقات میں سے جو اس کے لیے قریب میقات ہے وہاں سے وہ احرام باندھے گا، اور ان 5 کی تفصیل اس طرح سے ہے، جو پاکستان، انڈیا، چین، یمن اور ان لوگوں کے لیے جو اس راستے سے گزرتے ہیں ان کے لیے یلملم یہ میقات ہے، یہ جدہ سے کچھ فاصلے کے اوپر واقع ہے۔ اور اسی طرح ذوالحلیفہ یہ مدینہ منورہ سے تقریباً 9 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر ہے۔ اہل مدینہ یا پھر اس راستے سے جو لوگ گزرتے ہیں وہ یہاں پر آ کر احرام باندھیں گے یا یہاں پر نیت کریں گے۔ اور اسی طرح ذات عرق یا عراق والوں کے لیے اور اس طرف سے لوگوں کے لیے ہے۔ عام جحفہ ہے جس کو رابغ بھی کہا جاتا ہے، یہ شام، مصر اور دیار مغرب کے لیے ان کے لیے ہے۔ کرن المنازل یا اصیل الکبیر یہ طائف میں واقع ہے، جب طائف سے آپ آتے ہیں تو یہ ان کے لیے، اہل نجد کے لیے یا اس طرف سے جو لوگ آ رہے ہیں عمرہ کے لیے، حج کے لیے، یہ ان کے لیے میقات ہے۔ تو اب یہاں یہ جو میقات ہیں ان کے اوپر یہ 5 مواقیت میں سے جو میقات آپ کے قریب ہے آپ وہاں پر جائیں اور اپنے اعضائے بدن کے اوپر غسل کر کے اپنے اعضائے بدن کے اوپر آپ خوشبو لگائیں، احرام کے اوپر نہیں ہے، میں نے پہلے بھی بتایا، اب پھر بتا رہا ہوں، احرام کی چادروں پر خوشبو پہلے بھی نہیں لگانی، بعد میں بھی نہیں لگانی۔ جب غسل آپ کریں گے تو غسل کر کے اپنے جسم کے اوپر تو آپ خوشبو لگا سکتے ہیں، اپنی چادروں کے اوپر نہیں لگا سکتے۔ آپ غسل کریں، اپنے جسم کے اوپر خوشبو کا استعمال کر لیں، اور اس کے بعد آپ احرام کی چادریں لیں، صاف ستھری بغیر سلی ہوئی، آپ ان چادروں کو پہن لیں اور اپنی زبان سے لبیک عمرہ کہہ لیں، یا کہہ دیں یا اللہ میں نے عمرہ کی نیت کی ہے اور میں عمرہ کے لیے حاضر ہوں، میرے لیے آسان فرما، اس کو قبول فرما۔ جو بھی آپ دعا اس طرح کرنا چاہیں اپنی زبان کے اندر کر سکتے ہیں۔ اب آپ احرام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ خواتین غسل کر کے اپنا لباس بدل لیں، جو پہننا چاہیں وہ پہن لیں، لیکن وہ دستانے نہیں پہن سکتی اور وہ باقاعدہ نقاب نہیں لگا سکتی۔ میں نے بتایا کہ اوپر سے چادر ضرور کر سکتی ہیں اپنے چہرے کو چھپانے کے لیے، بڑی اوڑھنی اوپر سے لے سکتی ہیں، وہ بھی اسی طریقے سے کہیں گی کہ یا اللہ میں عمرہ کے لیے حاضر ہوں، لبیک عمرہ یہ کہہ لیں تو وہ بھی عمرہ کی احرام میں داخل ہو جاتی ہیں۔ اب جن کے لیے میقات پر غسل کرنا اور احرام باندھنا یہ مشکل ہے، چادر پہننا یہ مشکل ہے کہ وہ میقات پہ جائیں۔ اب ہم یہاں سے جاتے ہیں تو ظاہر ہے میقات جہاز میں آ جاتا ہے، تو اب وہاں پر جہاز کے اندر ہمارے لیے احرام باندھنا، احرام پہننا یہ مشکل عمل ہے، نہ وہاں پر غسل ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ اپنے گھر سے یہ ساری تیاری کر کے جا سکتے ہیں۔ گھر سے آپ غسل کریں، احرام گھر سے باندھنا چاہیں باندھ لیں، اور اگر ایئرپورٹ کے اوپر غسل تو نہیں ہوگا لیکن ایئرپورٹ کے اوپر آپ وہاں احرام باندھ سکتے ہیں۔ گھر سے غسل کریں، احرام آپ ایئرپورٹ کے اوپر جا کر پہن لیں۔ جب آپ اندر چلے جاتے ہیں، آپ کے سارا جو پروسیس ہے وہاں پر وہ ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا، تو اب وہاں پر آپ احرام باندھ لیں۔ اعلان بھی کیا جاتا ہے کہ عمرہ والے جو ہیں وہ احرام باندھ لیں، تو وہاں احرام کی جگہ بھی ہے تو آپ احرام باندھ سکتے ہیں۔ اب اس میں 2 چیزیں اور آ جاتی ہیں، ایک تو یہ کہ آپ وہاں پر احرام باندھیں اور نیت کر لیں ساتھ ہی، دوسرا یہ ہے کہ آپ احرام وہاں پر باندھ لیں ایئرپورٹ پہ، اور پھر آپ جب جہاز میں جائیں گے اور جب میقات قریب آتا ہے تو باقاعدہ جہاز میں اعلان بھی کیا جاتا ہے کہ میقات آ رہا ہے، جو عمرہ کے لیے جا رہے ہیں وہ عمرہ کی نیت کر لیں۔ تو پھر اس کا یہی بہترین طریقہ ہے کہ آپ وہاں جہاز کے اندر آپ نیت کر لیں۔ اگر آپ کو خطرہ ہے کہیں میں سوتے ہوئے نہ میقات سے گزر جاؤں تو پھر آپ نیت کر کے جہاز میں بیٹھ جائیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب دونوں میں سے جو سہولت لگے اس کے مطابق آپ کر سکتے ہیں کہ آپ جہاز کے اندر بھی نیت کر سکتے ہیں، لیکن احرام آپ ظاہر ہے پہلے باندھ لیں گے۔ احرام سے پہلے بالوں کو کاٹنا، صفائی کرنا یا بالوں کی صفائی کرنا، آپ ناخنوں کو کاٹنا، یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں۔ اگر آپ ضروری سمجھتے ہیں اپنے لیے اور کاٹنے ہیں تو آپ ان چیزوں کو کاٹ بھی سکتے ہیں، لیکن یہ احرام کے لیے یہ چیزیں ضروری نہیں ہیں۔ احرام کے لیے کوئی مخصوص خاص نماز بھی نہیں ہے۔ جب آپ احرام باندھیں تو 2 نفل ادا کر لیں وضو کی نیت سے، یا سفر کے لیے آسانی کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں تو ادا کر لیں، اور پھر اس کے بعد جتنی ممنوعات احرام ہیں ان سے بچتے رہیں، اور تلبیہ کہتے ہوئے، میقات سے تلبیہ کہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ وقت تلبیہ میں گزاریں۔ ہم نے دیکھا ہے لوگ اس میں گپے شپے مارتے رہتے ہیں، یا جہاز میں بیٹھ کے وہ ان کے سامنے سکرین لگی ہوتی ہے LCD وغیرہ، اس میں کچھ نہ کچھ دیکھتے رہیں گے، موبائل پہ گیمیں کھیلنا شروع کر دیں گے، تو یہ ساری چیزیں ممنوعات میں سے ہیں، یہ ممنوعات احرام میں سے ہیں۔ ہر وہ کام کرنا جو شریعت سے باہر ہے وہ ممنوعات احرام میں سے ہے، تو آپ نے وہ نہیں کرنا کچھ بھی۔ آپ نے یہ وقت جو ہوتا ہے نا، یہ بڑی قبولیت کا وقت کہ ایک فقیرانہ لباس پہن کے آپ اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں، تو آپ وہاں پر بھی آپ رستے کے اندر یہ سارے کام کرتے ہوئے جائیں گے تو یہ یقیناً
بہت زیادہ غلط بات ہو جائے گی. تو آپ تلبیہ کہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ آپ تلبیہ کہتے ہوئے جائیں اور تلبیہ کے ساتھ ہی آپ اپنا سفر کو کریں. زیادہ سے زیادہ جب آپ تھوڑا آرام کرنا چاہیں آرام بھی رستے میں کر لیں، لیکن زیادہ کوشش کریں کہ تلبیہ ہماری زبان کے اوپر رہے. ایک بات اور میں یہاں پر بتا دوں آپ کی آسانی کے لیے، وہ یہ کہ اگر کسی عورت کو یا مرد کو کسی قسم کا خدشہ ہو اور ادائیگی عمرہ میں کوئی رکاوٹ محسوس ہو تو وہ احرام باندھتے وقت یہ شرط لگا لے کہ اگر مجھے کوئی روکنے والا روک دے تو میرے احرام کھولنے کی جگہ وہی ہوگی جہاں پر مجھے روکا جائے گا. یعنی اگر وہ سمجھتا ہے کہ ہو سکتا ہے مجھے کوئی قانونی رکاوٹ میرے راستے میں آ جائے اور میں وہاں پر نہ جا سکوں، تو پھر وہ یہ نیت کر سکتے ہیں. اگر وہ یہ نیت کر لیں گے، شرط لگا لیں گے، تو اس طرح یہ ہوگا، فائدہ یہ ہوگا کہ ان کو احرام کھولنے کے بعد ان کو اگر کوئی رکاوٹ آگے آ جاتی، انہیں احرام باندھا آگے چلے گئے، کوئی رکاوٹ آ گئی، وہ عمرہ ادا نہیں کر سکے، تو اب ان کو کسی قسم کا نہ تو کوئی فدیہ ہوگا اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی قضا اور نہ ہی دم اور نہ ہی ان کو قصر حلق کا کام کرنا پڑے گا. اب چلتے ہیں جی، ہم پہنچ گئے مکہ مکرمہ میں. راستے میں ہم تلبیہ کہتے آئے، پکارتے آئے، اپنے رب کو پکارتے آئے کہ میرے اللہ نے آپ کے دربار میں حاضر ہوں. اب مکہ مکرمہ جب ہم پہنچ جاتے ہیں، بیت اللہ میں ہم نے داخل ہونا ہے، تو اب یہاں پر آپ تلبیہ بند کر دیں گے. بیت اللہ میں داخل ہو جائیں، جب مسجد حرام میں پہنچتے ہیں تو اب تلبیہ آپ نے بند کر دینا ہے، اور وہاں پر اب دوسرا کام ہمارا شروع ہونا ہے، وہ ہے طواف کا. ایک چیز میں اور بتا دوں کہ جب آپ یہاں سے جاتے ہیں، اب جو خصوصاً پہلی مرتبہ جاتا ہے نا، اس کی یہ سب سے پہلی خواہش یہی ہوتی ہے کہ میں اب جلدی سے جاؤں اور بیت اللہ شریف پہنچوں اور زیارت بھی کروں اور میں طواف بھی کروں. اب سفر لمبا ہوتا ہے، ہم پاکستان سے ہیں، گھر سے نکلے 2-3 گھنٹے، 2 گھنٹے پہلے نکلے، پھر وہاں گئے ایئرپورٹ کے اوپر 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے لگے، پھر آگے 4-5 گھنٹے سفر میں لگے، پھر مکہ مکرمہ سے آپ نے مکہ مکرمہ پہنچنا ہے اپنے جدہ سے، پھر وہ آپ کا سفر ہے. یہ ایک بڑا لمبا سا سفر بن جاتا ہے اور اس میں پھر تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے. اب ہماری نئے بندوں کی خصوصاً یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم جائیں اور فٹافٹ جا کر ہم طواف کریں، عمرہ کر کے آئیں اور پھر یہ آزاد ہوں. تو یہ ایسا نہ کریں. پھر جب وہ عمرہ کے لیے جاتے ہیں، آگے طواف کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ پیچھے سفر کی تھکاوٹ ہوتی ہے، تھکان ہوتی ہے، تو وہ ان سے صحیح ادا نہیں ہوتے، وہاں بھی وہ جلدی جلدی میں ہوتے ہیں. تو اس لیے اس میں یہ کریں کہ ضروری نہیں کہ اب آپ نے احرام باندھ لیا ہے تو اب فوراً ہی آپ کو طواف کرنا ہے یا فوراً ہی عمرہ مکمل کرنا ہے. ایسا نہیں ہے. آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ وہاں جائیں اور ہوٹل میں پہنچیں، آپ وہاں پر آرام کریں. نہانا ہے آپ نہا بھی سکتے ہیں، لیکن خوشبو والا صابن یا شیمپو آپ نے استعمال نہیں کرنا. اور وہاں اگر آپ نے احرام کی چادریں بدلنی ہیں تو آپ چادریں بھی بدل سکتے ہیں. ہاں، سوتے ہوئے اگر آرام کر لیں، تھوڑی دیر سونا ہے، سوتے ہوئے بھی مرد کا جو سر ہے یہ نہیں ڈھکا ہونا چاہیے، چہرہ بھی نہیں ڈھکا ہونا چاہیے. عورت بھی سوتے ہوئے اپنے چہرے کے اوپر کوئی کپڑا وغیرہ نہیں لے گی، لیکن حالت احرام میں سو بھی سکتے ہیں، آرام کر سکتے ہیں، تھوڑا سا فریش ہو جائیں، پھر آپ آگے جائیں، تاکہ اگلا کام جو ہے وہ آسانی کے ساتھ ہو جائے، وہاں پر تھکاوٹ نہ ہو، تھکن نہ ہو اور جلدی جلدی میں آپ وہاں پر نہ جائیں. اب آپ یہاں پر آگے بیت اللہ شریف میں آگے تو کوشش یہ کریں کہ اپنی نظریں جھکائیں اور جب سامنے بیت اللہ شریف آ جائے تو اپنی نظریں اٹھائیں. وہ جو ایک دم سے نظر پڑتی ہے، وہ جو دل کے جذبات یا وہ جو کیفیت ہوتی ہے وہ صرف محسوس کی جا سکتی ہے، وہ بتائی نہیں جا سکتی. کہ یہی وہ کعبۃ اللہ، وہ بیت اللہ ہے کہ جس کی طرف ہم پوری زندگی کہتے ہوئے ہم نماز پڑھتے ہیں کہ وہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف، تو یہی وہ خانہ کعبہ ہوتا ہے، وہ ہماری آنکھوں کے یوں سامنے ہوتا ہے. وہاں کھڑے ہوں، دعا کریں، جو بھی دعا آپ نے کرنی ہے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت وہ آپ کی دعا قبول فرمائیں. کیونکہ یہ جو سفر ہے نا، یہ سارے کا سارا ہی قبولیت والا سفر ہے. اس سفر میں آپ جو مانگیں گے اللہ رب العزت اپنی حکمت کے مطابق آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے. اب یہاں پر آ کر آپ نے دیکھنا ہے سب سے پہلے کہ حجر اسود کس طرف ہے. حجر اسود جہاں ہے اس طرف سے آپ کا طواف شروع ہوتا ہے، اینٹی کلاک وائز شروع ہوتا ہے. آپ نے وہاں پر جانا ہے. آپ کو اس طرح یہ بورڈ بھی نظر آئے گا، اس طرح یہ گرین لائٹ بھی نظر آئے گی. یہ نشانی ہے اس چیز کی کہ یہاں سے آپ نے طواف کو شروع کرنا ہے. حجر اسود کے سامنے آپ نے جانا ہے. اب مرد جو ہیں وہ یہاں پر آ کر استباء کریں گے. استباء سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنا جو احرام ہے اس کو دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر یوں اوپر ڈال لیں گے. یہ صرف مردوں کے لیے ہے کہ اپنا احرام وہ دائیں کندھے سے نکال لیں گے اور یوں اس طرح اپنی چادر کو اوپر کر لیں گے بائیں کندھے کی طرف. یعنی دایاں کندھا ان کے لیے ننگا کرنا یہ ضروری ہے. یہ فرنٹ کیمرہ ہے، اگر آپ کو دائیں نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے، ورنہ
بایاں نظر آ رہا ہے تو ہے یہ دایاں ہی. تو دائیں کندھے سے آپ نے چادر نکالنی ہے، اپنی بائیں کندھے کے اوپر آپ نے ڈال دینی ہے. اس کو استباح کہا جاتا ہے. اب یہاں سے جب آپ نے استباح کر لیا ہے، اب حجر اسود کے بالکل آپ سامنے آ گئے ہیں، تو یہاں آ کر آپ نے حجر اسود کی طرف دیکھنا ہے. حجر اسود کے سامنے ہو جانا ہے، یوں بالکل اس کے سامنے سیدھ میں آپ کھڑے ہو جائیں، اور حجر اسود کے سیدھ میں کھڑے ہو کر آپ اپنی ہاتھوں کو اٹھائیں اور وہاں پر کہیں بسم اللہ اللہ اکبر. بسم اللہ اللہ اکبر. آپ حجر اسود کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں، اشارہ کریں، استلام کریں. اصل میں تو یہ ہے کہ آپ حجر اسود کا بوسہ لیں. اب بوسہ لینا ممکن تھوڑا نہیں ہوتا کہ رش اتنا زیادہ ہوتا ہے، اور دوسرے نمبر کے اوپر خوشبو وغیرہ کا بھی وہاں پر خطرہ ہوتا ہے. تو آپ حجر اسود کے سامنے جا کر آپ یوں کریں، اشارہ کریں بالمقابل اپنی ہتھیلیوں کو حجر اسود کی طرف رکھتے ہوئے بسم اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے آپ یوں کر لیں اور اپنی ہتھیلیوں کو یا اپنے ہاتھوں کو بوسہ دے لیں. تو یہ بھی حجر اسود کے بوسے کے برابر ہی ہو جائے گا. آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں، صرف اشارہ بھی کر سکتے ہیں. آپ اشارہ بھی کر سکتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو یوں چوم بھی سکتے ہیں بطور بوسہ کے. آپ یہ اشارہ کر لیں، اللہ تعالیٰ بوسے کا ہی اجر عطا فرما دیں گے. تو اب استلام کرنا یہاں پر یہ ضروری ہے. یہاں طواف کے لیے حجر اسود کا استلام یہ ضروری ہے. آپ نے جب استلام کر لیا ہے تو اب آپ نے اپنا رخ کر لینا ہے بالکل سیدھا، یعنی یہ حجر اسود کی طرف تھے، آپ نے یوں ہو جانا ہے. کعبۃ اللہ آپ کے بائیں ہاتھ کی طرف ہو جائے گا. اب یہاں سے آپ نے اپنا طواف شروع کرنا ہے. 7 چکر ہونے ہیں، 7 چکر، اور ہر چکر یہیں آ کر پورا ہوتا ہے حجر اسود کے سامنے آ کر. اور ہر چکر پر اسی طرح سے آپ نے اپنے ہاتھوں سے استلام کرنا ہے حجر اسود کو، بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے. ہر چکر میں آپ یہی کہیں گے. اب جب ہم یہ طواف کرتے ہیں تو اس دوران پہلے 3 چکر جو ہیں مردوں کے لیے، اس میں رمل ہے. رمل سے مراد تھوڑا سا بازو کو ہلا کر پہلوانی چال، یا تھوڑا سا اپنے پاؤں کو دبا کر بھی چلا جاتا ہے اس میں. تو یہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے. اور یہ بھی اس صورت میں کریں کہ جس صورت میں وہاں پر رش نہیں ہے اور یہ کرنا ممکن ہو. اگر وہاں پر رش بہت زیادہ ہے تو پھر آپ اس کو نہ کریں، اور جتنا ہو سکتا ہے اتنا آپ ضرور کر لیں، لیکن مردوں کے لیے، خواتین کے لیے یہ نہیں ہے. اب یہاں پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ کتابوں سے یا موبائل سے دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. اب یہاں کوئی خاص دعا نہیں ہے، صرف ایک دعا ملتی ہے، اور وہ دعا ہے جب آپ رکن یمانی کے سامنے جاتے ہیں. رکن یمانی کو بھی اگر آپ ہر چکر میں چھو سکیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں چھو سکتے تو پھر بھی کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہ جو رکن یمانی ہے، یہاں سے لے کے حجر اسود تک، یہاں تک ایک دعا ملتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو پڑھا کرتے تھے. وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ دعا آپ نے رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک اس کو پڑھنا ہے ہر چکر کے اندر. باقی آپ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں. کوشش کریں کہ وہ دعائیں پڑھیں جو جن دعاؤں کا ترجمہ بھی آپ کو معلوم ہے. 2-3-4 دعائیں ایسی یاد کر لیں جو ترجمے کے ساتھ ہوں اور آپ کو پتا ہو کہ میں مانگ کیا رہا ہوں. اور پھر جب آپ کو ان الفاظ کا ترجمہ آ رہا ہوتا ہے، معنی آ رہا ہوتا ہے، پھر آپ جب بولتے ہیں آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں اپنے رب سے کیا مانگ رہا ہوں. اب دعائیں تو بہت سی ہیں، لیکن ہمیں ان کا معنی ہی معلوم نہ ہو، ہمیں یہی پتہ نہ ہو کہ ہم کس چیز کا سوال اپنے رب سے کر رہے ہیں. آپ اپنی دنیا کے لیے مانگ سکتے ہیں، اپنی آخرت کے لیے مانگ سکتے ہیں، اپنے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، رشتہ داروں، دوست احباب، اعزاء، سب کے لیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے آپ دعا کریں، اور خوب خوب دعائیں کریں. یہاں پر جتنی دعائیں آتی ہیں کریں، اپنی زبان میں کریں، عربی میں کریں، جس زبان میں آپ کو دعا یاد ہے اس میں آپ، جو بھی آپ کی لینگویج ہے، آپ اس میں دعا کر سکتے ہیں. اپنی زبان میں بھی مسنون دعائیں کریں، اپنی زبان میں دعائیں کریں جو بھی ہیں. بعض لوگ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کتابیں لے کے وہ دعائیں رٹتے رہتے ہیں. پہلے چکر میں نے یہ پڑھنی ہے، دوسرے میں یہ پڑھنی ہے، تیسرے میں نے یہ پڑھنی ہے. تو وہ دعائیں پڑھیں، مسنون دعائیں ہیں. مسنون دعاؤں سے مراد یہ نہیں کہ ان چکروں میں آپ نے اسی طرح پڑھی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہیں. مسنون دعائیں کہ آپ نے موقع بہ موقع ان دعاؤں کو پڑھا اور بتایا، اس لیے ان کو مسنون کہا جاتا ہے. تو آپ ان دعاؤں کو جب یاد کریں، رٹیں نہیں، یاد کریں ترجمے کے ساتھ، اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس دعا کا یہ ترجمہ ہے، اس کا معنی یہ ہے، اور پھر اس کو پڑھتے رہیں. جتنی مرضی دعائیں آپ وہاں پر کرتے رہیں، لیکن ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس دعا کو آپ رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک ضرور پڑھیں. جب آپ کے 7 چکر پورے ہوتے ہیں تو پھر آ کے آخر میں
پھر آپ نے استلام کرنا ہے حجر اسود کی طرف. تو اس طرح یہ استلام آپ کا 8 مرتبہ ہو جائے گا. اب یہاں پر 7 چکر آپ کے مکمل ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے سب سے پہلے مردوں کے لیے کہ آپ نے کندھے کو جو استباح کیا تھا، یعنی چادر نیچے سے نکال کر آپ نے بائیں کندھے کے اوپر ڈالی تھی، اس کو آپ نے واپس اوپر اوڑھ لینا ہے. یعنی پھر آپ نے جو آپ کا کندھا ننگا تھا اس کو آپ نے ڈھانپ لینا ہے. اب یہاں پر آپ نے 2 نفل ادا کرنے ہیں، 2 رکعت نماز آپ نے ادا کرنی ہے مقام ابراہیم پر. اب مقام ابراہیم پہ نفل ادا کرنا یہ ممکن نہیں ہوتا، بڑا مشکل ہوتا ہے. بس اوقات لوگ وہاں پر جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں، لیکن طواف والے بھی وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ بڑا مشکل سا ہو جاتا ہے. پھر وہاں پر جو سپاہی کھڑے ہیں، شرطے ہیں، وہ بھی پھر ہٹاتے ہیں کہ یار یہاں پر نہ پڑھو، پیچھے چلے جاؤ. تو اس لیے اس چیز کا خیال ضرور رکھیں. یہ حج عمرہ یہ بڑی سعادت والی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر کسی کو تکلیف بھی نہیں دینی. ان ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں، اور آپ کے سامنے مقام ابراہیم بھی ہو اور کعبۃ اللہ بھی ہو، ادھر ہٹ جائیں. وہاں پر آپ نے 2 رکعت ادا کرنی ہے، اور 2 رکعت آپ نے اس طریقے سے ادا کرنی ہے کہ پہلی رکعت کے اندر آپ نے سورۃ الکافرون کو پڑھنا ہے، اور دوسری رکعت کے اندر آپ نے سورۃ الاخلاص کو، یعنی سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون، اور دوسری رکعت میں آپ نے سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے. یہاں سے آپ کا یہ طواف مکمل ہو گیا. یہاں سے پھر آپ زمزم کو پئیں، پیٹ بھر کے پئیں، اور پھر اگر آپ ملتزم پہ جا سکتے ہیں اور وہاں خوشبو وغیرہ نہیں لگی تو ملتزم کے ساتھ چمٹ جائیں، وہاں پر دعائیں وغیرہ کر لیں. اب اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے سعی کے لیے، صفا مروہ کی سعی کے لیے. اب صفا مروہ کی جو سعی ہے یہ کرنا بھی ضروری ہے، واجب ہے اس کی سعی کرنا. اس کے لیے آپ کو یہ بورڈ نظر آئے گا کہ یہاں سے صفا مروہ کی طرف آپ جا سکتے ہیں. آپ وہاں سے آئیں، پہلے صفا کے اوپر آئیں. جب آپ صفا پر آ جائیں تو کعبۃ اللہ کی طرف آپ اپنا منہ کریں اور وہاں پر یہ دعا پڑھیں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ ابدأ بما بدأ اللہ بہ. پھر اس کے بعد آپ کہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 مرتبہ کہیں، اور اس کے بعد آپ پڑھیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ. اس کو آپ نے اس دعا کو پڑھ لینا ہے، اور اس کو 3 مرتبہ آپ اسی طریقے سے اس دعا کو پڑھ لیں صفا کے اوپر. پھر آپ صفا سے مروہ کی طرف جائیں گے. یہ آپ کی سعی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، اور یہاں سے آپ ہاتھ اٹھا کر اس کے بعد دعا بھی کر سکتے ہیں، جو دل کرے دعا کریں، اور رخ اپنا کعبۃ اللہ کی طرف ہی رکھیں اور دعا کرتے رہیں. اب یہاں سے آپ نے اترنا ہے، صفا سے آپ نے اترنا ہے نیچے کو، اور پھر آپ کی یہ سعی شروع ہو گئی. اب آپ نے آگے جانا ہے مروہ کے اوپر. اب صفا سے مروہ میں ایک عمومی چال جو درمیانی چال ہے وہ آپ نے چلنی ہے. چپ نہ رہیں، یہاں پر ذکر و اذکار کرتے رہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھتے رہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتے رہیں. جتنی بھی مسنون دعائیں ہیں وہ آپ یہاں پر پڑھتے رہیں یا تلاوت کرتے رہیں قرآن مجید کی. تو جب یہ اوپر جو نشان آ جاتے ہیں، یہ گرین لائٹ کے اوپر آ جاتے ہیں، یہاں سے مردوں کے لیے حکم اب یہ ہے کہ آپ نے یہاں سے بھاگنا ہے. بھاگنا بہت زیادہ، وہاں پر کوئی ریس تو نہیں ہو رہی، لیکن بھاگنے کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ آپ نے وہاں سے کرنی ہے. اب وہاں سے بھاگنا ہے جہاں تک یہ لائٹ ہے وہیں تک. اس کے بعد پھر آپ نے عمومی چال میں چلنا ہے، لیکن جو خواتین ہیں وہ اپنی عام چال کے اندر ہی چلیں گی، وہ بھاگیں گی نہیں. جب آپ پھر وہاں مروہ پر پہنچ جاتے ہیں تو مروہ کے اوپر پہنچ کر پھر آپ نے قبلہ رخ ہو جانا ہے. قبلہ رخ ہونے کے بعد آپ نے پھر وہی دعا جو پہلے بتائی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ دعا جو ہے مکمل پھر 3 مرتبہ پڑھنی ہے. پھر ہاتھ اٹھائیں، دعا کریں، جو دل چاہے آپ نے دعا کر لینی ہے. اب صفا سے مروہ آپ آئے ہیں، یہ آپ کا 1 چکر مکمل ہو گیا ہے. 1 چکر یہاں سے مکمل ہو جاتا ہے. اب صفا سے مروہ 1 چکر ہے، مروہ سے پھر آپ نے جانا ہے صفا کے اوپر، پھر یہ 2 چکر ہے. یعنی ہر چکر میں یہ جو آپ نے پہلی مرتبہ عمل کیا ہے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے دعا کرنا، تو یہ آپ نے ہر اس میں کرتے رہیں. اگر آپ نہیں بھی کریں گے تو آپ کی سعی مکمل ہو جائے گی، لیکن یہ مسنون ہے، سنت ہے، تو آپ اس کو کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں، زیادہ اس کا فائدہ آپ کو ہوگا. پھر یہ قبولیت کی جگہ ہم گئے کس لیے ہیں؟ گئے اس لیے ہیں کہ اللہ رب العزت قبول کرے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں، دنیا بھی بن جائے اور ہماری آخرت بھی بن جائے. ہم اس کے لیے گئے ہیں، تو پھر ہمیں کیوں اس میں تردد ہونا چاہیے کہ ہم وہاں پر دعائیں کم کریں؟ وہاں تو ہر لمحہ ہی مانگنے کا ہے.
وہاں ہم فقیر ہیں، ہم مانگنے کے لیے گئے ہیں، تو پھر مانگنا ہی مانگنا ہے، اور ہم نے وہاں پر کرنا کیا ہے؟ تو دعائیں وہاں پر جتنی ہو سکیں وہاں پر دعائیں کریں، مانگیں، جتنی مانگنی ہے آپ نے مانگیں۔ اچھا، طواف میں اور سعی میں ایک فرق میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ اس کو تھوڑا سا ملحوظ رکھ لیں۔ جب ہم طواف کرتے ہیں، طواف کے دوران ہمارا وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ اگر وضو ٹوٹ گیا تو آپ نے جس چکر سے طواف چھوڑا تھا وہاں سے آپ نے اگلا چکر شروع کرنا ہے، وضو کر کے آپ نے آنا ہے۔ یعنی طواف کے لیے وضو شرط ہے، اس کے بغیر طواف نہیں ہوگا۔ دوسرے نمبر کے اوپر جو سعی ہے، سعی کے لیے وضو شرط نہیں ہے، وضو شرط نہیں ہے۔ اگر آپ کا وضو ٹوٹ بھی گیا ہے تو آپ پھر بھی سعی کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ آپ سعی کیجئے، سعی کے دوران آپ کو اگر تھکاوٹ محسوس ہو گئی ہے، آپ تھوڑی دیر وہاں آرام بھی کر سکتے ہیں، بیٹھ بھی سکتے ہیں، اور پانی وغیرہ پی لیں، تازہ دم ہو جائیں، اور پھر اپنی سعی کو مکمل کر لیں۔ تو یہ 7 چکر جو اس کے ہیں، سعی کے ہیں، یہ طواف کی طرح نہیں ہے۔ طواف میں حجر اسود سے شروع ہو کر حجر اسود پر ایک چکر ختم، حجر اسود سے شروع، حجر اسود پر دوسرا چکر ختم، یہ طواف کے اوپر ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم سعی کرتے ہیں تو سعی میں یہ نہیں ہوتا۔ سعی میں صفا سے مروہ ایک چکر ہوتا ہے، پھر مروہ سے جب واپسی ہم صفا کے اوپر آتے ہیں تو یہ دوسرا چکر ہو جاتا ہے۔ یعنی وہاں پر صفا سے مروہ، مروہ سے پھر صفا آ کے ایک چکر نہیں ہے، وہاں ہم نے ایک چکر دونوں پہاڑی کا لگانا ہے۔ ایک سے دوسری پہ جائیں گے تو ایک چکر، پھر دوسری سے پہلی پہ آئیں گے 2 چکر، اس طرح یہ ہمارے ساتھ ہوں گے، صفا سے شروع ہوں گے اور مروہ کے اوپر جا کے ہمارے چکر ختم ہو جائیں گے۔ اب آپ نے صحیح کر لی، اب آپ کے اوپر صرف ایک کام باقی رہ گیا ہے، آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب وہ آخری کام کون سا ہے؟ وہ آخری کام حلق یا پھر قصر ہے۔ اب حلق اور قصر جو ہے اس کو سمجھ لیں، وہاں لوگ بہت زیادہ اس میں غلطی کر لیتے ہیں۔ مردوں کے لیے جو لازمی چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے سر کو منڈوائیں، مکمل سر کو، یا پھر مکمل سر کے بال کٹوائیں، پورے سر سے بال چھوٹے کروا لیں، یہ لازمی ہے۔ ٹھیک ہے، حلق منڈوانا، قصر بال چھوٹے کروانا، لیکن پورے سر کے کروانا۔ اب اس میں وہاں جو غلطی لوگ یہ کرتے ہیں، وہ ہم نے دیکھا ہے، وہاں کینچی لے کے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ تھوڑے تھوڑے بال یہاں سے کاٹے، یہاں سے کاٹے، یہاں سے پورے سر سے تھوڑے تھوڑے بال جو ہیں وہ کاٹ دیتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے، اس سے احرام ختم نہیں ہوتا۔ اس سے آپ حالت احرام میں ہیں، آپ جتنی آگے ممنوعات کریں گے احرام کے، آپ کے اوپر دم واجب ہو جائے گا اور آپ کو دم دینا پڑے گا۔ تو اگر دم نہیں دیں گے تو آپ گناہ گار رہیں گے۔ تو یہ غلط ہے، یہ طریقہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اب پتہ نہیں لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں، یہ سمجھ نہیں آتی۔ اب آپ اتنا پیسے لگا کے وہاں پر گئے ہیں، کس لیے گئے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے اوپر جو دعائیں دی ہیں، جب آپ نے حجۃ الوداع کیا تھا تو آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ جنہوں نے حلق کیا ہے، پورا سر منڈوا لیا ہے تیری رضا کے لیے، اللہ تو ان کے اوپر رحم فرما۔ صحابہ نے عرض کیا، اب کچھ صحابہ نے بال کٹوائے بھی تھے، یعنی چھوٹے کروائے تھے، انہوں نے حلق نہیں کروایا، قصر کروایا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قصر والوں کے لیے؟ آپ نے پھر فرمایا، یا اللہ جنہوں نے حلق کروایا یعنی پورے سر کو منڈوایا ہے ان کے اوپر رحم فرما۔ صحابہ نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ قصر والوں کے لیے؟ آپ نے پھر تیسری مرتبہ فرمایا، یا اللہ جنہوں نے حلق کروایا ہے ان کے اوپر رحم فرما۔ صحابہ نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ قصر والوں کے لیے؟ پھر چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا، یا اللہ جنہوں نے قصر کروایا ہے ان کے اوپر بھی۔ تو 3 رحمتوں کی دعا کن کے لیے؟ جنہوں نے حلق کروانا ہے، جنہوں نے ٹینٹ کروانی ہے، ان کے لیے ہے 3 رحمتوں کی دعا۔ اور عورتوں کے لیے چونکہ حلق کا حکم نہیں ہے تو یہ دعا ان کے لیے بھی ہوگی انشاءاللہ، وہ بھی اس میں شامل ہوں گی رحم والی دعا میں۔ اب عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ ایک پورے کے برابر، انگلی کے پورے کے برابر جو ہے وہ سر کے بال جمع کریں، وہ بھی ایک سائڈ سے نہیں کاٹیں گی، پورے سر کے بال جو پیچھے جاتے ہیں ان کو جمع کریں اور اپنی انگلی پہ لپیٹ کے کاٹ لیں ان کو ایک پورے کے برابر۔ خود بھی کاٹ سکتی ہیں، دوسری خاتون بھی بالوں کو کاٹ سکتی ہے۔ تو اس طرح یہ آپ کا عمرہ مکمل۔ جب آپ نے یہ بال کاٹ لیے، حلق یا قصر آپ نے کروا لیا، اب آپ کا عمرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اب جب عمرہ مکمل ہوا تو آپ تمام تر پابندیوں سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ اب آئیے، غسل کیجئے، اپنا لباس، سلا ہوا لباس پہنیے، خوشبو لگائیے، جو بھی آپ کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں۔ وہ چیزیں جو ممنوعات جو آپ کے حالت احرام میں تھے وہ سارے کے سارے یہاں پر اب ختم ہو جاتے ہیں۔ تو مبارک ہو کہ آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ تو اس طریقہ سے آپ اگر عمرہ مکمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت آسانی سے آپ عمرہ مکمل کر لیں گے۔ یہ ساری چیزیں میں نے
کوشش کی ہے کہ ہر چیز کو میں اس کے اندر کور کر سکوں، ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر ہو جائیں تاکہ پتہ چل جائے، کیونکہ بہت ساری چیزیں پڑھنے سے بھی سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے میں نے بالکل آسان لفظوں میں آپ کو مکمل ترتیب عمرہ کی سمجھا دی، بتا دی ہے۔ امید ہے آپ کو بالکل سمجھ آ گئی ہوگی، اگر نہیں پھر بھی کوئی ایسا مسئلہ آپ کے ذہن میں ہے تو آپ کمنٹ باکس میں لکھ دیجئے، میں اس کا جواب بھی دوں گا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ وہاں پر جب آپ نے جانا ہے تو وہاں پر بڑی بابرکت یہ سفر ہے اور بڑا ہی فضیلت والا سفر ہے۔ جب کوئی عمرہ کر کے آتا ہے، حج کر کے آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے تم دعا کروایا کرو، اپنے لیے مغفرت کی دعا کروایا کرو، کیونکہ یہ جو سفر ہے نا، اس پہ جب انسان نکلتا ہے ہر قدم کے اوپر اللہ رب العزت گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، درجات کو بلند فرماتے ہیں، اور جب کوئی یہاں سے واپس آتا ہے تو وہ گویا اسی طرح ہوتا ہے جس طرح وہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے، یعنی وہ ہر گناہ سے بالکل پاک ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس سے تم استغفار کروایا کرو، اپنے لیے دعائے مغفرت کروایا کرو جو عمرہ سے حج سے واپس آتا ہے۔ تو یہ بڑا مبارک سفر ہے، آپ کو ضرور انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام مسائل سے فائدہ ہوگا۔ آپ نے وہاں پر جا کر، اس میری ویڈیو کی قیمت یہ ہے کہ آپ نے وہاں پر جا کر میرے لیے دعا آپ نے ضرور کرنی ہے کہ اللہ رب العزت مجھے دنیا اور آخرت میں کامیابیاں، سعادتیں نصیب فرمائے، اور دنیا آخرت میں عزت دے، اور دنیا آخرت کی ذلت سے اللہ رب العزت مجھے بھی اور تمام مومنین مومنات کو محفوظ فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔